कसम बाखुदा वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं करेगा। आप तो दुखियों के काम आते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा हैं। वाह वाह। इब्ने असाकर बयान करते मक्का में कहत पड़ा, कुछ लोग जनाबे अबू तालिब के पास आए और आके अर्ज़ किया वादियाँ खुश्क हो गईं, जानवरों के लिए सरसब्ज घास का एक तिनका नहीं और अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलाद इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी है। उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया। मेरे नबी ने यूं आसमान की तरफ उंगली की, आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मींह बरसना शुरू हुआ। खाना बनाना था। एक साहबी कहते मैं बकरी ज़बा करूंगा, दूसरे कहते मैं खाल उतारूंगा और हुजूर फरमाते खाना बनाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊंगा। हुजूर अपना काम खुद करने का मिजाज रखते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले खाना के साथ जो मोहब्बत शफकत प्यार है, सुनिएगा यार। सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं। हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते कहाँ होंठ रख के पानी पिया? अर्ज़ की हुजूर यहाँ होंठ रखे तो मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाती बेटे जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। आपने आके अर्ज़ किया। हुजूर फरमाते बेटे वालिदा से पूछो चादर क्या करनी है। हुजूर घर तशरीफ ले आए। सैयदा घर आई तो हुजूर भी तशरीफ ले आए। फरमाया खैरियत? अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुझे वो भी अता कर देता। ये मेरे नबी का अहले खाना के साथ बर्ताव है, मोहब्बत का रिश्ता है। ये तो मेरे करीम है ना। हुजूर के असहाब को पढ़िए, हुजूर के तरबियत याफ्ता जो लोग थे उन लोगों का अपने अहले खाना के साथ बर्ताव कैसा था। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा का बयान दिल को छू लेने वाला है। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियाँ जो मुझे मुतासिर कर गई। शोहर में 6 खूबियाँ हो ना दोस्त, घर बड़ा खूबसूरत लगता है। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है जब ये घर आते हैं ना तो मुस्कुराते हुए आते हैं। से भाई हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बना। कभी कभी होता है खाने में नमक मिर्च का मसला आता है। जाहिर है जब औरतें खाना बनाती तो वो अंदाजे से ही नमक मिर्च डालती है तो कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो साहब के रवैये देखने वाले होते हैं, घूर के भी देखेगा, गाली भी देगा, बर्तन दीवार से भी मारेगा और इतना तलख जुमला जो बर्दाश्त ही नहीं होता कि तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया और माजरत से भाई हमें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। ये कोई रवैये है। 5वीं अच्छी आदत ये शुक्रिया अदा करते। 6ठी अच्छी आदत भाईजान सिर्फ एक बात पर अगर अमल कर लिया जाए ना तो तलाक की रेशो कम हो जाए, सिर्फ इस एक बात पे। और हमारे पास यकीन जानिएगा रोजाना की बुनियाद पे दारुल इफ्ता में लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोग तलाक के मसाइल नहीं पूछने आते बल्कि तलाक का हल निकालने आते। मौलाना 4 बच्चे हो गए, अब क्या करें? हम कहते भाई जिनके कहने पे तलाक दी, जिसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि मैं मां दी जम्मी नहीं अगर तेनों तलाक ना दुआवा, वो अकेली नहीं, उसने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ा और बाकायदा शरारत की गई। और याद रखिएगा वो घर बहुत जल्द वीरान उजड़ते हैं, बर्बाद होते हैं जिस घर के मर्द की अपनी राय कोई नहीं होती। कानों का जो कच्चा होता है ना वो तलाशी लेना। दिल में मोहब्बत को, चाहत को, प्यार को, उदासी को, एहतराम को, हया कुछ भी नहीं होगा भाईजान। वो तो अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत को लेके बैठी हुई एक जानवर के साथ जिंदगी गुजार रही है। बूढ़ी माँ ने कहा था पुत्र तू तलाक लेके आ गई ना, तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन रिश्ता देखने आएगा? और वो हिकमत के मोती वो कहता है कि तू मेरे कहने पे दे तलाक, 6 माह इसको लगवा, इसकी अकल टकाने आ जाएगी। ये है हमारे रवैये। भाई कमरे की आवाज क्यों बाहर निकालते हैं? 100 बार इख्तलाफ हो जाता है। मुझे एक साहब कहते जी मेरा फैसला मेरे बहनोई और बड़ी हमशीरा। मैंने कहा वो कौन होते हैं? मुंह में दूध के दांत है, फीडर पीते हैं, अकल कामल नहीं हुई यार। अगर शौर ही नहीं पुख्ता हो तो निकाह क्यों किया? जिस बंदे के पास फैसला करने की ताकत ही नहीं है, दर गुजर का पहलू गालिब नहीं, वो क्यों इस मैदान में आए? मैं माजरत से कहूंगा, मैंने एक बुजुर्ग को पढ़ा, उनकी बीवी इतनी तलख थी, किसी ने कहा इससे जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? कहा एक खूबी है। और भाई लोग एक खूबी पे जिंदगी गुजारते हैं। वो खूबी कौन सी? आप फरमाते अगर मैं 40 साल भी कहीं चला जाऊं ना तो ये मेरा इंतजार करे। मैं और आप खूबियां तलाश करें तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, नाराजगी हो जाए तो ये मुझे बहुत जल्द माफ कर दे। अखलाक की बात हो रही है भाई, अगर किसी के अखलाक देखने हो तो ये देखा जाता है उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है। ये भी देखा जाता है कि उसका बर्ताव अपने गुलामों के साथ कैसा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़ैद बिन हारिसा ऐलान नबूवत से पहले और चचा और वालिद अरब के रवाज के मुताबिक फिदिया लेके आ गए। फरमाया इसकी ज़रूरत नहीं, ज़ैद को इख्तियार है, जाना चाहे तो चला जाए।
کہا زید لینے آئے، کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یار بلال حبشی کو امیہ نے مارا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو چھین دیا گیا یار۔ اور بلال کو اعزاز کتنا بڑا ملا، حضور معراج کی خلوتوں سے واپس آئے، بلال کو قریب کیا، فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو، جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ میرے نبی غلاموں کو عزت عطا فرماتے۔ ابن جبیر یہ مدینے کا بہت بڑا یہودی تاجر، یہ شام سے مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں بیچتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا سامان خریدا، غلام بھی خرید لیا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا۔ جسے خریدا اس کا نام سالم، دبلا پتلا، دکھنے میں خوبصورت نہیں، اس کی عمر 12-13 سال ہوگی۔ خرید لایا، سامان بک گیا، لیکن غلام کی طرف کسی نے نظر التفات۔ بھائی جان جب خرید و فروخت ہوتی ہے نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا، کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اور جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، جلسا دینے والی، تڑپا دینے والی ہے۔ ایک تسویتہ نامی خاتون رحم دل تھی، اس نے اس کو خرید لیا، اور پھر اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینے میں آیا تھا، رحم دلی کا چرچہ سنا تو سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، بیوی کو لیا، غلام کو لیا اور مکہ آیا۔ عثمان غنی کا دوست تھا، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی نے دعوت دین دی، متاثر ہوا، خود بھی ایمان لایا، بیوی بھی ایمان لے آئی اور وہ غلام بھی ایمان لے آیا۔ غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ سنیے گا دوست، اب زیادہ وقت حضرت سالم کا حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، قرآن کی آیت اترتی ہے، سیکھنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں لہجہ بڑا عطا فرمایا تھا۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، میرے نبی مسکرا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ کہاں دھوپ میں تڑپنے والا، اور آج میرے نبی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ ہجرت کا وقت آیا یار، صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی۔ مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے۔ کیا آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ اور نہیں بھائی، نہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، نہ اور کوئی صحابی آگے کھڑے ہوئے، بلکہ حضرت عمر اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بھائی وہ مدینے کے یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا، اتنا بڑا اعزاز دیکھا تو کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا، آج اتنا بڑا اعزاز؟ تو سادے لفظوں میں کچھ یوں کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے۔ بھائی یہاں ذرا رکیے گا، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ملازمین، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، گھروں میں کام کرنے والی بیٹیاں، بوڑھی مائیں، ہجرت ہے یار۔ جب یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینے آئے نا تو حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گئے، بلال حبشی بیمار ہو گئے۔ بلال تو دکھی اشعار پڑھتے، اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائیں۔ تو اما عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے۔ حضور ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ حضور مکہ سے مدینہ آئے۔ بھائی سنیے گا یار، 10,000 کا لشکر لے کے حضور دوبارہ پھر مکہ میں آئے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس وقت صحابہ اور حضور کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم کیے اور انہوں نے صبر کیے، یہ ان کی مجبوری تھی؟ اس وقت طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس لیے نہیں میرے بھائی، اب طاقت، حکومت، اقتدار ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور مکہ آئے۔ ابو سفیان ہاتھ جوڑتے، اب دیکھیے گا تحمل در گزر کس قدر ہے۔ ابو سفیان ہاتھ جوڑتے ہیں مہربانی کرو، فرمائے من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی۔ عرض کی حضور گھر تو چھوٹا ہے، کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے۔ بھائی جان معاف کر دیا گیا۔ آپ فاتحین کو پڑھیے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے مکہ آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے اور دشمن لائن میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا آپ شریف آدمی ہیں، آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ یار عام معافی کا اعلان ہے۔ اکرمہ کی بیوی ہے، کہا جدہ دوڑ گئے، کہا حضور اگر ڈھونڈ لاؤں تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ عرض کی حضور ابو جاہل کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا، فرمایا میں جانتا ہوں ڈھونڈ لاؤ۔ یار وہ ڈھونڈ لاتی ہے، حضور کے قدموں سے لپٹتے ہیں اور پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا،
بے دردی سے شہید کیا. حضرت وحشی حاضر ہوئے, فرمایا میں نے معاف کیا, بس اتنا کہا, سامنے نہ آیا کرو, سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے, پیچ و تاب کھاتے رہے, کہتے اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا, مجھ سے کوئی کام لے لے. وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس نیزے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا, اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے. پھر جب یمامہ کی جنگ چھڑی, مسلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ آپ نے ذبح کیا, اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے, اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے نا, تو میں نے اسلام کا بڑا دشمن اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ لیا. میرے نبی نے بھائی وحشی کو معاف کر دیا, میرے نبی نے حضرت اکرمہ کو معاف کر دیا, اور بھائی جان دشمن لائن میں کھڑے ہیں, سب کو معاف کیا. عثمان بن طلحہ کے بارے میں فرمایا بلاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو, حاضری خدمت ہے. فرمایا میں نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. سنیے گا دوست, حضور چابی لیتے ہیں, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, اور اب کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری چھوٹی نہیں بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی, دیگر اصحاب کی بھی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لاتے ہیں, عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی, فرمایا آپ کے پاس رہے گی, اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. میرے نبی تو معاف کر دیتے ہیں یار, یہاں رکیے گا, تھمیے گا, ٹھہریے گا. سوال آپ سے ہے, میں اور آپ اپنی اپنی طبیعتوں میں دیکھیں کس قدر درگزر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے. میں کہانی کسی دوست کی نہیں سنانے لگا, کسی بات پہ اختلاف ہوا راستے بدل لیے. کسی ہمسائے کی کہانی نہیں سنانے لگا, جھگڑا ہوا تو ہم نے خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی. کہانی سنانے لگا ہوں ماں جائوں کی. اختلاف ہوا, بچوں پہ جھگڑا ہوا, بچے تو 20 منٹ بعد پھر دوبارہ کھلے میدان میں, دیواریں کھڑی ہو گئی. جھگڑا ہوا 1 انچ دیوار رکھنے پہ, بات تو ذبح بھی کر دیتے ہیں, 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا ہوا, نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی. بھائی ناراضگی وراثت تقسیم, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہ پلاٹ چھوٹا, یہ بڑا, یہ آگے, یہ پیچھے, یہ قیمت میں کم زیادہ, جھگڑا ہوا. اور پھر ناراضگی کیا 2-3 دن یا 3 ماہ یا 3 سال نہیں, 30 سال بھائی آپس میں کلام نہیں کرتے. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور بھائی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے. 30 سال آپس میں ناراض رہے. اور میں بھائیوں سے کہوں گا, بھائی کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے ہمیں بچپن یاد نہیں آیا یار؟ میرے اور آپ کے پاس بڑی حسین یادیں ہیں یار. انگلی تھام کے چلتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے یار, ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے. ہمیں یاد آتا ہے ایک بستر میں سوتے تھے یار. کیا ہم نے اپنے بچپن میں غربت نہیں یاد آتی؟ بھائی جان ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں نا, غربت سے اٹھے ہیں. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا, ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے وہ ریڈی پہ پھل بیچتے دیکھا, ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے دھکے کھاتے دیکھا. تو کیا کوڑتے نہیں تھے یار, کاش یا اللہ جلدی سے ہمیں بڑا کر دے, ہم اسائے پیری بنیں گے, یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, اور ہمارا والد برادری میں نمایاں ہوگا, حج عمرہ کروائیں گے. کہاں گئے وہ خواب, کہاں گئے وہ وعدے, کہاں گئے وہ پیار کی ریت؟ وہ کسی نے کہا تھا نا, اب کہاں احسار و محبت وہ مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. کہاں کی محبت ہے؟ حضور نے فرمایا امانت اٹھا لی جائے گی, خشوع اٹھا لیا جائے گا, اور ایک فرمایا تھا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں نظر آتی ہے مفاد کے رشتے, مفاد کی دوستیاں, غرض کے رشتے, غرض کی دوستیاں. 30 سال بھائیوں نے 20 سال کلام ہی نہیں کیا. اچھا ہم لوگ ناراضگیاں سنبھال لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو بدلہ لوں گا. بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں یار, بدلہ کیا لیا؟ ظاہر ہے جب نئی رشتہ داری ہم لوگ جوڑتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی نبھائے گا. اگر بہن بھائیوں سے اچھا رابطہ نہ ہو تو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہاں رشتہ داری نہیں جوڑنی, یہ تو قطع رحمی کرنے والا ہے. تو بھائی جان لوگ فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر سیانے سمجھاتے, جو اپنے آپ کو سیانے سمجھو, گدے نو باپ آکھن کیڑا کوئی بندہ باپ بن جاتا ہو. جاؤ تم اپنا مطلب نکالو. اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا ہے, اور انتظار کیا کیا, آئے گا ٹھڈے ماروں گا, آئے گا گالی دوں گا, آئے گا اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالوں گا, اس کو برادری میں ذلیل کروں گا. اور یہ ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہے. ظاہر اس نے اپنا کام نکالنا ہے. یہ گیا تو اس نے گالی دی, وہ یہ گیا تو اس نے ٹھڈے مارے, یہ گیا تو اس نے دھکے دیے, یہ گیا تو اس نے برادری میں ذلیل کیا. بھائی جان شادی ہوئی, یہ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں, نفرت وہیں پہ, دیواریں وہیں پہ. اچھا یہاں تک نہیں, زندگی میں نفرت. بھائی جان ہم مرنے لگے, بستر علالت پہ پڑے ہیں یار, زندگی موت سے جنگ ہے, موت سامنے رقص کر رہی, سانسیں ادھار ہیں یار, بچے جمع ہیں, جذباتی رشتے ہے نا. مرنے لگے تو کیا ہم نے کہا کہ میری بہن کو جلدی بلا لاؤ؟ ہاں بہن نے حق مانگا تھا نا, تو میں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی, دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کیا اس بات پہ ندامت ہوئی کہ میں اپنی بہن کا حق بھی دوں اور اس کے پاؤں بھی پکڑوں؟ کیا ہم نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے جب باپ دنیا سے چلے گا, ہم تو بچپن میں یتیم ہو گئے یار, بچپن میں بے سہارا ہو گئے, یا والد کے ساتھ مل کے بھائی نے کام کیا, محنت کی اور ہمیں یہاں تک لے کے آیا,
اور ہم کمانے کے قابل ہوئے تو ہم نے اس بھائی کے احسانوں کو بلا دیا؟ کیا ہم نے کہا جلدی سے بھائی کو بلا لاؤ، اپنے تائے کو بلا لاؤ، اپنے چچا کو بلا لاؤ کہ میں پاؤں پکڑ لوں؟ نہیں بھائی، ہم مرنے لگے، ہم جانے لگے، ہم رخصت ہونے لگے، بچوں کو بلایا اور بلا کے نہ کہا نہ میری بہن کو بلاؤ نہ اپنے تائے کو بلاؤ، بلکہ ہم نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو، میں مر گیا تو میرے جنازے میں میرے بھائی کو نہیں آنا، دھکے دے کے جنازے گاہ سے نکالنا اپنے تائے کو۔ ہم مرنے لگے تو ہم نے کہا کہ میری بہن میرے جنازے میں میرے گھر میں نہ آئے تو دھکے دے کے نکال دینا۔ ہم نے زندگی میں نفرت کی اور یہ نفرت آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی۔ بھائی یہ تو صرف بھائیوں کی کہانی سنائی ہے نا، ماں جائیوں کی سنائی ہے، میں ایسے نالائق بیٹوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے بھائی، محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ جا جاندی واری پیو دا منہ ویل ہے۔ ظاہر ہے بیٹا ہے، اس کا حق بنتا ہے نا بھائی، اس کو غسل دے، کفن پہنائے، اس کی لاش کو اٹھائے، قبرستان لائے، جنازہ پڑھے، قبر میں اتارے، مٹی ڈالے، پھر اس کے بچھڑنے کے غم میں آنسو بہائے، یہ اس کا حق تھا۔ لیکن صفاق اتنا تھا صاحب، شاید کہ دل نہیں پتھر تھا۔ محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں جا یار معذرت کا، اس نے کہا باپ سے کہا تھا اگر ابا جی آپ مر گئے میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا، کہا آپ جا سکتے میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی نہ آنسو بہائے، نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن پہنایا، نہ غسل دیا۔ بتائیے گا دوست، ایسی نلائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ اور ایسی نلائق اولاد اگر راستہ مانگے گی نا زندگی سے، یاد رکھیے گا زندگی راستہ بھی نہیں دے گی۔ میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو تو رات والد کو ساتھ لے آنا۔ وہ اتنے جذباتی تھے ان کے بزرگ، وہ کہتے مولوی مسجد تیرے باپ دیے، صبح نظر نہ آنا، اس میں کوئی شک نہیں، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، تو جو نماز پڑھنے آتے ہیں کیا ان کے باپ کی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا بھائی، جس کی گھر نہیں چلی اس کی مسجد میں آگے چل گئی۔ تو درگزر کا پہلو غالب رکھو یار، قدم بڑھاؤ، نفرتیں کم کرو، نفرت کی دیواریں گراؤ، اور بھائیوں کو بھائیوں سے ملاؤ یار، دوست کو دوست سے ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔